अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। हमारा रेगुलर शो आज ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब के साथ, और हम आज इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की भी ज़रा बात करेंगे, ख़ास तौर पे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो एंड गेम है वो किधर जा रही है, और क्या उसमें जाके हम आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी, पूरे रीजन का भी ज़रा तजिया करेंगे, और फिर देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए, बाकी ममालिक के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जरा आपको बता दूं कि कल एक तो ये हुआ है कि $6 ट्रिलियन का जो बजट है पेंटागन का, वो प्रपोज किया है प्रेसिडेंट बाइडेन साहब ने। मैंने सोचा कि आपको जरा बता दूं कि उसमें काफी चीजें वो एनविजन कर रहे हैं। खास तौर पे वो ये कह रहे हैं कि हम ट्रूप्स की तादाद कम करके हाई टेक वेपन्स पे इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, और स्पेशली ये किस लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये अगरचे हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है तो आपके साथ जिक्र कर दूं इसका। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा चैनल लीक्स का एक सिलसिला चल रहा है, उसमें आपकी ईमेल्स भी आ रही हैं, और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आप अपने जो जो भी आप चीज़ समझते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि ये आपकी नेशनल ड्यूटी है कि हम लोग जहाँ पे भी कोई चीज़ ऐसी देखें जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है, या कोई ऐसी चीज जो कि करप्शन की तरफ लेके जा रही है, वो उन सब चीजों का हमने तजिया करना है और देखना है कि पाकिस्तान को हम कैसे बचा सकते हैं इन चीजों से। तो चलते हैं ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब के साथ और बात करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से जो एंड गेम है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो हम सिलसिला देख रहे हैं वो थमने को नहीं आ रहा है कि रोजाना कोई ना कोई नई डेवलपमेंट हो रही है। अभी तो वो भी आपने फॉलो किया होगा कि जो 70,000 अफगान जो हैं, जो मैं तो उनको गद्दार कहता हूँ, जिनको ये इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स को उनको भी एयरलिफ्ट करने के लिए लेके जा रहे हैं, वो भी अगर बीच में डिस्कशन में करेंगे। लेकिन ओवरऑल जरा थोड़ा सा, एक तो ये है कि इस रीजन का हमें थोड़ा सा बताएं, और दूसरा ये है कि जो एंड गेम है अफगानिस्तान की, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि वो होगी क्या और किस तरफ हम जा रहे हैं जी इस वक्त एज वी स्पीक। बहुत नवाजिश स्टार साहब आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए अफगानिस्तान की एंड गेम जो है वो तो बहुत एक लंबे अरसे के बाद लग ये रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो अफगान कैंपेन है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एंड गेम की तरफ आ रही है। और जैसे कि हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि ये जो यूएस अफगान कैंपेन थी, इससे ज्यादा इल क्या कहना चाहिए प्लान्ड जो मिलिट्री कंसीव्ड। कैंपेन है वो आजकल के जमाने में कहीं नहीं देखी। ना तो इसकी कोई वेल डिफाइंड एंड स्टेट थी, ना कोई इसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन थी, और फिर ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज भी हर वक्त चेंज होती रही, कभी काउंटर टेररिज्म, कभी काउंटर इंसर्जेंसी, कभी नेशन बिल्डिंग, कभी सारी फौजें उठाकर इराक ले गए, कभी फिर वापस आ गए, कभी सर्जेस, कभी विड्रॉल्स। और ये ऐसी एक मिलिट्री कैंपेन थी कि जिसका कोई कामयाब होना वो हमेशा से ही डाउटफुल रहा था। और अब अल्लाह अल्लाह करके ये कैंपेन जो है ये अपनी एंड गेम पे पहुंच गई है, और अमेरिका जो है वो यहाँ से अपने एलाइज में अभी इग्रेस कर रहा है। तो जो पूरा रीजन जो है वो इस वक्त काफी एक टर्मोइल में इस तरह से आ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान तो बिल्कुल एक सेंट्रल पोजीशन है उसके पूरे रीजन के अंदर, और अगर वो डिस्टेबलाइज हो जाए और या वो बैल्कनाइज हो जाए तो उसका इम्पैक्ट जो है उसके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं उन पे होगा, और पूरा रीजन जो है वो उसी तरह से डिस्टेबलाइज होगा और उसके ऊपर वैसे ही असरात पड़ेंगे। तो रीजन की जितनी जो भी जियो पॉलिटिक्स है, जियो स्ट्रेटेजी है, इवन जियो इकोनॉमिक्स जो है वो बुरी तरह से अफेक्ट होंगी अगर अफगानिस्तान स्टेबलाइज नहीं होता है। और अगर हम अफगानिस्तान की खुद की हालत देखें तो उससे ज्यादा खराब स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं है। खराब से मुराद मेरी ये है सेंसिटिव, अनसर्टन, और जिसके बारे में अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसका कुछ मालूम नहीं है कि अगले चंद दिनों में क्या, अगले चंद घंटों में क्या होगा। अफगानिस्तान में इस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं है जो कि मौजूद हो, जिसका रिट हो पूरे मुल्क के ऊपर, और कंटेस्टिंग सेंटर्स ऑफ पावर हैं उसके अंदर जो कि इस मुल्क को कभी भी स्टेबलाइज होने नहीं दे रही। सबसे बड़ी बात ये है कोई सीज फायर नहीं है, जंग चल रही है, लेकिन लिटरली एक ब्रिगेड साहब, सिविल ये जो वॉर है आप कह वहां। रही हैं, आपने फरमाया कि अफगानिस्तान में गवर्नमेंट नहीं है। अशरफ गनी साहब तो कहते हैं मैं प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान हूँ। अशरफ गनी साहब इज द मेयर ऑफ काबुल, इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर हम ऐसी बात करें तो इस वक्त अफगानिस्तान बजाते खुद बहुत मुश्किल हालात में है, और उसको बेशुमार अपने चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं।
اور سب سے بڑا اور پہلا چیلنج تو اس کا یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ امریکن وڈرال جو ہے اس کا آفٹر میتھ جو ہے اس کو کوئی ایسی ایک نہج پہ لے جائے کہ کسی طرح سے اسٹیبلائز کر کے پورے ملک کو کوئی ایک پیس پروسیس آگے چلے, کوئی انٹر افغان ڈائلاگ آگے چلے, اور کوئی ایک پیسفل قسم کا اس کا سولوشن نکلے اس سارے افغانستان کا جو بھی حالات ہیں وہاں پہ. اور یہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ اس وقت امریکن ہی تھے جو کہ میڈیٹ کر رہے تھے, آربیٹریٹ کر رہے تھے جو افغان بلیجرنٹس ہیں ان کے درمیان میں. اب جب وہ ہی نہیں ہوں گے تو کون ان کو ماڈریٹ کرے گا؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ افغانستان از لٹرلی گوئنگ ٹو امپلوڈ, اور چانسز یہ ہیں کہ وہ بیلکنائز ہو جائے گا آن ٹرائبل, سیکٹیرین, آن لنگوسٹک, ایتھنک لائنس, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سارے ریجن کے اوپر بہت برا ہوگا. تو یہ پھر ایسے کرتے ہیں کہ برگیڈ سے یہ جو سینیریو آپ نے ڈرا کیا ہے یہ تو بڑا بھیانک قسم کا سینیریو ہے, اور اگر خدا نخواستہ اس طرح ہوتا ہے, اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا اس کا جو اسپل اوور ایفیکٹ ہے وہ بھی ریجنل لیول پہ بھی ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ امریکہ کے لیے بھی ہوگا. تو سب سے پہلے کیوں نہ امریکہ کی بات کر لیں کہ یہ جو چیلنج امریکہ, دیکھیں امریکہ تو ایک, میں آخری بات کر دوں افغانستان کے لیے, کہ ان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وہ برقرار رکھیں, اپنی نیشن کی جو ایک یونٹی ہے یا ایک پہچان جو ہے اس کو برقرار رکھیں. یہ نہ ہو کہ بہت سارے افغانستان بن جائیں جو کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بٹ جائیں, اور یہ اگر ہو گیا تو یہ پورے ریجن کے لیے اس کا بہت ہی برا ایفیکٹ ہوگا ہر طرح سے. تو آپ کو کتنے چانسز لگتے ہیں اس طرح ہونے کے, خدا نہ خواستہ, گاڈ فوربڈ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی نہیں ہے, کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جس کی ریٹ ہو جو کہ پورے افغانستان میں ہو. اور اب چانسز ابھی آگے کیا ہیں؟ چانسز یہ ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں جیسے امریکن یہاں سے نکل جاتے ہیں, ابھی تو سن رہے کہ جولائی تک وہ سارے چلے جائیں گے یہاں سے, تو اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ کابل پہ چڑھائی کر دیں اور کابل پہ قبضہ کر کے وہ دنیا کو ایک فیٹ اکمپلی سرو کرتے ہیں کہ ناؤ وی آر دا ڈی فیکٹو رولرز آف افغانستان, ڈیل ود اس. اور پھر یہ دنیا ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گی, افغانستان کے اندر کے حالات کیا ہوں گے. تو یہ تمام باتیں جب تک ہم ان کو مینیج نہیں کریں گے, یو ایس کی وڈرال جو ہے یا ایگریس جو ہے اس کے آفٹر میتھ کو جب تک ہم مینیج نہیں کریں گے, اس وقت تک افغانستان کو اسٹیبلائز کرنا, اس کو پولرائز ہونے سے بچانا, اس کو امپلوڈ ہونے سے بچانا, اس کو بیلکنائز ہونے سے بچانا بہت مشکل ہوگا, میرے خیال میں تقریباً ناممکن ہوگا. اور تو اس کی شاید ذمہ داری پھر کس پہ آتی ہے؟ ذمہ داری تو میرے خیال میں یونائٹڈ اسٹیٹس پہ آتی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس پہ آتی ہے اس کی ذمہ داری, کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیلیبریٹلی یہ سچویشن یہاں پہ کریٹ کر کے جا رہے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ یو ایس کے یہاں پہ امپیریٹیوز کیا تھے اور وہ ان کے چیلنجز یہاں پہ کیا ہیں. ان کے امپیریٹیوز تو سب سے پہلے تو یہ ہیں کہ وہ یہاں سے خیر و عافیت سے نکل جائیں, اور جیسے کہ وہ ان کا طریقہ کار رہا ہے ہسٹری میں, وہ اس دفعہ وہ افغانستان کو ڈمپ کر کے وہ یہاں سے ہاتھ جھاڑ کے جا رہے ہیں, اور افغانستان جس برے حالات میں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ظاہر بات ہے کہ اس کا سروائیو کرنا ایز اے نیشن اسٹیٹ بیکمس ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو سب سے پہلی بات تو ان کا امپیریٹیو یہ ہے کہ وہ افغانستان سے نکل جائیں. دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ایک قابلیت رہے, کیپیبلٹی رہے کہ وہ وقت پڑنے پر افغانستان کے اندر انٹرفیئر کر سکیں, انٹروین کر سکیں. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو مینٹین این انٹیمیٹ اسٹریٹجک ریچ انٹو افغانستان, اور اس کام کے لیے ان کو اس علاقے میں بیسز چاہیے, اور ایئر اور لینڈ گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن چاہیے تاکہ وہ افغانستان تک پہنچ سکیں. اور یہ ہم آگے بات کریں گے کہ اس کا اور کیا. لیکن یہ جو آپ نے ایئر لائنز آف کمیونیکیشن اور گراؤنڈ کی بھی بات کی ہے, یہ تو ہم نے تو ان کو پہلے سے 2001 سے دی ہوئی ہیں, تو پھر وہ کئی نیا کیا مانگ رہے ہیں ہم سے؟ اس میں نیا یہ ہے کہ یہ تو اس وقت تک تھی کہ جب تک امریکنز افغانستان میں موجود تھے. اب جب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو اب یہ ایک جو بات ہے یہ بہت کرٹیکل ہے, میٹر آف فیکٹ ہم نے بعد میں ڈسکس کرنی تھی, چلے ہم ابھی کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ایئر لائنز آف کمیونیکیشن اور گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن ان کو اویلیبل ہوں گی آفٹر
सितंबर 2021, کیونکہ اب جب وہ نکل جاتے ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے, وہ تو ایکسیپٹیڈ ہے کہ یہ ایگریمنٹ کے مطابق ہے, مگر اس کے بعد دوبارہ افغانستان میں انٹروین کرنے کے لیے کیا یہ ایئر لائنز آف کمیونیکیشن اور گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن ان کو اویلیبل ہوں گی؟ یہ ٹائمنگ جو ہے پوسٹ سپٹمبر 2021 کی, یہ بہت کریٹیکل ہے, اور یہ ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے. ابھی چلیں ہم آگے یہیں سے پوائنٹ اٹھا لیتے ہیں. ابھی جو جو چیلنجز ہیں یو ایس کے وہ سامنے آ جائیں گے. ہمارے جو دونوں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں, پاکستان کے معیز یوسف صاحب اور انگلینڈ کے جیک سلیون صاحب, یہ ملے ہیں جنیوا میں. امریکہ کے جیک سلیون یہ ملے ہیں جنیوا میں. اور یہ ایک انیشلی تو یہ ایک بہت ہی ان پبلسائز قسم کی میٹنگ تھی, اور جو انہوں نے اس کے بعد اسٹیٹمنٹس دیے وہ بھی بہت بلینڈ قسم کے ہیں, مگر ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ بات چیت کیا ہوئی ہوگی. جو 4-5 میرے خیال میں چیلنجز ہیں امریکہ کو, ڈیفینیٹلی ان کو ڈسکس کیا گیا ہوگا. سب سے پہلے وڈرال, جس کی ہم بات کر چکے ہیں, وہ تو ہو ہی جائے گا, اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں بنے گا. دوسری بات ہے ایئر لائنز آف کمیونیکیشن اینڈ گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن, وہ بھی ہم نے بات کر لی ہے کہ اس میں جو ایک فیکٹر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا یہ لائنز آف کمیونیکیشن ان کو اویلیبل ہوں گی سپٹمبر 2021 کے بعد کہ نہیں. تیسری بات ہے بیسز کی. بیسز کی انہوں نے یقیناً بات کی ہوگی, جو کہ پاکستان نے بہت کلیئرلی اس کو کل کر دیا اس پوائنٹ کو, اور ہر جگہ پہ یہ فارن منسٹر سے لے کر فارن آفس اور منسٹر صاحبان جو ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ان کو کوئی بیس نہیں دے گا. چوتھی بات جو ہے وہ ہے ان کی, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ون ایز اے میٹر آف فیکٹ, وہ ہے کہ کیا یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے وہ اپنا کمپٹیشن جو ہے چائنا کے ساتھ ایٹ دا گلوبل لیول, کیا وہ اس کا آغاز پاکستان سے کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ اس کا آغاز پاکستان کے سی پیک کو قتل کر کے کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے اندر بی آر آئی کی ایکسپینشن جو ہے اس کو انٹو افغانستان اینڈ انٹو ایران اس کو روک کر کرنا چاہتا ہے؟ تو اگر امریکہ اپنا جو کمپٹیشن ہے چائنا ایٹ دا گلوبل لیول وہ پاکستان میں شروع کرنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ بات چیت بھی وہاں پہ جنیوا میں ڈسکس ہوئی ہے؟ تو پھر امریکہ نے کیا کوئٹ پرو کو دیا ہوگا پاکستان کو؟ یہ جو سی پیک ہے یہ تو $60 to 70 billion تو اس کے اندر انویسٹ ہو رہے ہیں. Can the Americans do better than that? And in any case, should Pakistan even be discussing this? یہ تو پاکستان کی اکنامک لائف لائن ہے. تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایک ایشو ہے اس کے بارے میں کلیئرٹی آئے گی پاکستان کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی. اور سب سے امپورٹنٹ جو اس کا انڈیکیٹر ہے کہ یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اور جس نے الارم بیلز یا سینٹ الارم بیلز رنگنگ آل اوور, وہ یہ تھا کہ جو چائنیز ایمبیسڈر ہے پاکستان میں, نان رانگ, وہ جیسے ہی معیز یوسف صاحب واپس ہیں وہ جا کر معیز یوسف سے ملے ہیں, اور معیز یوسف نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ ہماری کمٹمنٹ جو ہے سی پیک کے ساتھ وہ مطلب اٹل ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا, اور وہ ہماری اکنامک لائف لائن ہے, اس قسم کی باتیں کی ہیں. تو وائی واز دیئر اے نیڈ for the Chinese ambassador to go and meet the NSA? And why did the NSA have to give this statement? اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ بڑی سیریس بات کر رہے ہیں آپ, بہت سیریس بات کر رہے ہیں آپ. جی بالکل, اور یہ ہے, اور میرے خیال میں اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے. اور آخری جو چیلنج ہے یو ایس کا میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈز دا یو ایس فورس پاکستان to meet all its requirements. پاکستان کو کیا وہ لیور کرے گا, کیا کوئرس کرے گا, کیا تھریٹن کرے گا, کیا ڈوپ کرے گا, کیا انٹائز کرے گا, کیا کرے گا پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان اس کے تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر دے. امریکہ کی تو خواہش ہوگی کہ وہ پاکستان کو چائنا سے وین اوے کر لے. But then what is the quid pro quo? If at all there can be a quid pro quo for that. And if Pakistan is even willing to do that, تو یہ تو اتنے بڑے چیلنجز ہیں امریکہ کے لیے بھی
کہ اس اینڈ گیم کے ساتھ ساتھ وہ یہاں سے نکلتے ہوئے وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ پاکستان سے بھی ہاتھ دھولے گا اور پھر پورے مین لینڈ ایشیا میں عریبین پیننسولا سے لے کر اور جاپان اور ساؤتھ کوریا تک درمیان میں کوئی امریکن فٹ پرنٹ نہیں ہوگا. اینڈ امیرکا ول بی این ایشین پاور always, but more like on the fringes in Western Asia and in the Far East. And on mainland India میں اس کے پاس کوئی خاص یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ امریکنز کا جو رول ہے, میں آپ کو پتہ ہی ہے جس دن سے یہ بندہ آیا ہوا ہے ہمارا جو NSA بن گیا, پتہ نہیں کس طرح بن گیا, مجھے اس کی کوالیفیکیشن ابھی تک نہیں سمجھ آئی. اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کیا امریکن تھنک ٹینک میں کام کرنے سے آپ اتنے کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کی آپ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن جائیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ مجھے کچھ اندازہ تو ہے کہ یہ کیوں آیا, کیا کیا کنیکشن ہیں اس کے, لیکن جس دن سے آیا ہے الارم بیلز اسی دن سے بج رہی ہیں. اور ابھی جا کے جنیوا میں ملاقات کرنا جیک سلیون سے, اور پھر آگے کچھ بھی نہ ایز سچ بتانا کہ کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اور پھر جس آپ نے چائنیز امبیسڈر کا بتایا ہے, وہ تو مطلب دس از ویری سیریس. اور میرا خیال ہے جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ کیا ہو کیا رہا ہے ان کے ارد گرد. Yeah, I agree with you. I think we must bring this out and we must get the government of Pakistan to come out with a very clear statement on this. And I'm sure یہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک. اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے بات کی ہے امریکہ کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بھی جس طرح بیسس کی آپ نے بات کی کہ بیسس کے بھی وہ مانگ رہے ہیں, تو اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا کلیئرٹی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کے ساتھ بھی اس معاملے میں ذرا چیزیں شیئر کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا مانگتے کیا ہیں اور کیا کیا پریشرز ہم پہ آ رہے ہیں. اور آرمی چیف کے ساتھ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ناظم الامور, کبھی کوئی سیکرٹری ڈیفینس, کبھی سیکرٹری بلنکن, کبھی ان کی کالز کیوں آ رہی ہیں؟ ہاں, بٹ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کو اب اپنی ریسنٹ ہسٹری دیکھنی چاہیے. جب سوویت وڈرول ہوا تھا افغانستان سے, تو اس کے آفٹر میتھ میں جو پاکستان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. جیسے ہی سوویت یونین یہاں سے گیا ہے, یہ یہاں سے نکل گئے ہیں, انہوں نے پاکستان کے اوپر ساری سیمنگٹن اور گلین اور پریسٹر امینڈمنٹس لگا دی, تمام اکنامک اور ملٹری ایڈ بند کر دی, اینڈ دے ٹک اوے دی کیپیسٹی فرام پاکستان, the military and economic capacity to deal with the aftermath of the Soviet withdrawal. Right. اب بھی پاکستان کی بہتر حالت ہے کہ وہ امریکن وڈرول کو کے آفٹر میتھ کو اس کو ڈیل کر سکتا ہے, مگر اب یہ اور قسم کے پریشر پاکستان پہ ڈال رہے ہیں. اور اس میں جب ہم بات کرتے ہیں پریشرز کی, تو یو ایس کا پریشر آئے گا, یو ایس کے ویسٹرن ایلائز کا پریشر آئے گا, ان کے عرب ایلائز کا پریشر آئے گا, جتنی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا پریشر آئے گا, FATF کا پریشر آئے گا. Absolutely. It will take absolutely sublime diplomacy from Pakistan and masterful statecraft to steer out of this conundrum. اور میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ یہ امریکن جو آبجیکٹیوز ہیں اور انٹرسٹ جو ہیں ان کو کس طرح سے وہ ہینڈل کرتے ہیں. اچھا, اب اس میں ایک جو چیز آپ نے بڑی اشارتاً آپ نے بات کی ہے اس کی, چائنا کی بھی, چائنیز امبیسڈر کا جا کے ملنا, اور چائنیز جو ہے پوری کی پوری افغان سچویشن کو اور افغان کننڈرم کو جس طرح آپ نے یوز کیا, کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور افغان چائنا کی جو صورتحال ہے وہ کیسے امپیکٹ ہوگی, اور چائنا کی پالیسی اس حوالے سے کیا ہوگی, اور ہاؤ کنسرنڈ دے آر, یہ بھی ایک کوسچن ہے. چائنا ہیز ٹو بی ویری کنسرنڈ. چائنا نے بہت پیشنٹلی انتظار کیا ہے کہ یہ امریکہ اور اس کے الائز یہاں سے نکل جائیں, کیونکہ چائنا کا اگر ہم دیکھیں کہ اسٹریٹجک آبجیکٹو یہ ہے کہ اس کے جو BRI جو ہے, اینڈ وی انکلوڈ دا CPEC انٹو اٹ, وہ کنٹینیو کرتا رہے, ایکسپینڈ کرتا رہے, اور اس میں سیف رہے, سیکیور رہے, اور اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہ ہو. یہ اب اس کے آبجیکٹیوز ہیں اس ریجن کے اندر. اور جیسے ہی امریکہ یہاں سے افغانستان سے نکلے گا, تو چائنا کی خواہش ہوگی کہ افغانستان کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی وہ BRI اور CPEC کے اندر شامل کر لے, انکارپوریٹ کر لے. مگر ڈیلیبریٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس افغانستان کو اتنے ڈیسٹیبلائزڈ اور پولرائزڈ پوزیشن میں چھوڑ کر جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو بھی ملک اندر آنا چاہے گا وہ اس کے لیے بہت مشکل ہوگی کہ وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرے. سیدھی سی بات ہے, چائنا اگر افغانستان کو CPEC میں شامل کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ افغانستان میں کس سے بات کرے گا؟ کوئی سینٹرل اتھارٹی ہے وہاں پر جو کہ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے, جو کوئی پالیسی بنا سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہے.
تو سب سے پہلا کام تو چیلنج ہوگا چائنا کے لیے وہ یہ کہ کسی طرح سے کوشش کر کے ریجنل کنٹریز کے ساتھ وہ افغانستان کو اسٹیبلائز کرے اور وہاں پہ ایک کوئی ایسا پیس پروسیس اسٹارٹ کرائیں, انٹرا افغان ڈائلاگ ٹائپ اسٹارٹ کروائیں کہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ضرور آ جائے, ایک سینٹرل اتھارٹی آ جائے, اور اس کی ریٹ جو ہے وہ اگر سارے افغانستان میں نہیں تو میجورٹی آف دی ایریاز آف افغانستان وہاں تک پہنچ. تو سب سے پہلا چیلنج تو چائنا کے لیے یہ ہوگا کہ افغانستان کو کیسے اسٹیبلائز کیا جائے اور اس کو سی پیک میں اور بی آر آئی میں کیسے انکارپوریٹ کیا جائے. دوسرا ان کا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو وہ بی آر آئی اور سی پیک کے اندر انکارپوریٹ کریں. اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے, جو اسٹریٹجک آبجیکٹو جو ہے اس کا یہ ہے کہ جب ایران اور افغانستان بی آر آئی اور سی پیک میں آ جاتے ہیں تو دین دے گیو چائنا لانچ پیڈ انٹو دا گریٹر مڈل ایسٹ ریجن, انٹو افریقہ اینڈ انٹو یورپ. اور اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز رہے گا تو یہ لانچ پیڈ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی انسٹیبل ہوگا اور یہ پوری طرح سے افیکٹو نہیں ہوگا. تو اور سب سے بڑا جو چائنیز چیلنج ہے میرے خیال میں وہ یہ کہ ٹو انشور دیٹ پاکستان ڈز ناٹ فال پرے ٹو یو ایس پریشرز. اور جہاں جہاں سے یو ایس اور ویسٹرن پریشرز آتے ہیں پاکستان میں وہاں سے وہ پاکستان کو کسی طرح سے سپورٹ کر کے ان کے وہ پریشر کو کم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک بہت زبردست جیو پولیٹیکل گیم چل رہی ہے. اس میں برگیڈ صاحب یہ جو جیو پولیٹیکل گیم ہے اس میں ایک فیکٹر اور بھی ہے اور وہ ہے رشیا کا. رشیا کا بھی ہمیں ذرا بتائیں کہ اس کے لیے کیا چیلنج ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے وہ چین کے ساتھ اس وقت ان کا بڑا چل رہا ہے, دوستی چل رہی ہے, اور ظاہر ہے وہ بھی یہ چاہیں گے کہ امریکنز کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کیے جائیں. نہیں, رشیا کا اپنا بہت بڑا انٹرسٹ ہے اس ریجن کے اندر. ایران کے ساتھ تو ان کے بہت پہلے سے زبردست تعلقات ہیں ہر قسم کے. ٹرکی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی وہ انگریس کر چکے ہیں اور اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہ رہے ہیں. افغانستان جو ہے اور اسٹیبلائزڈ افغانستان ول الاؤ رشیا ٹو کم ٹو دا عربین سی وایا دا سینٹرل ایشین ریپبلکس. مگر ڈی اسٹیبلائزڈ افغانستان ول میک شیور کہ یہ رشیا کا یہ ایکسیس جو ہے ٹو دا وارم واٹرز آف دی عربین سی اینڈ دی انڈین اوشین یہ کبھی بھی اس کو اویلیبل نہ ہو. تو ان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا, ایک کہ افغانستان اسٹیبلائز ہو جائے, دوسرا اس کو ایکسیس مل جائے عربین سی تک, تیسرا جو بھی وہاں پہ ٹیررسٹ ہیں, ٹیررزم سینٹرل جس کو ہم کہتے ہیں سارے تمام گروپس کو ملا کر, ان کا اسپل اوور سینٹرل ایشین ریپبلکس میں نہ جائے. خاص طور پر وہ اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان جو ہے وہ ازبیکستان میں نہ جائے اور وہاں سے تمام سینٹرل ایشین ریپبلکس میں نہ جائے اور وہاں سے پھر رشیا کے لیے مسائل کریٹ نہ کرے. تو یہ چیلنجز جو ہے یہ تو رشیا کے لیے موجود ہی ہیں. تو ہم آخر میں دیکھیں گے کہ ریجنل کنٹریز کو کیا کرنا چاہیے, ان میں یہ سب لوگ آ جائیں گے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کا بھی فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر سی پیک کے حوالے سے بھی دیکھیں اور پھر افغانستان کے اندر اس کی اپنی سٹیکس بھی ہیں, پہلے بھی اس کا ایک رول رہا ہے ایران کا, تو ایران کے اوپر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ ایران کے چیلنجز جو ہیں وہ ملٹی فیریس ہیں. اس کا سب سے بڑا پہلا چیلنج تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ہے امریکہ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اس کو ریوائیو کروائے. اور جب وہ ریوائیو ہوتا ہے تو تمام اکنامک سینکشنز جو ہیں ایران کے اوپر ان کو وہ ہٹوائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اس اکنامک سینکشنز ہٹتی ہیں تو پھر اس کا بی آر آئی اور سی پیک کے اندر شامل ہونا اٹ بیکمز میننگ فل. وہ ریجنل اور گلوبل اکانومیز کا حصہ بن جاتا ہے, اور جب وہ ریجنل اور گلوبل اکانومیز کا حصہ بنتا ہے تو بی آر آئی اور سی پیک کے اندر اس کا شامل ہونا از اے نیچرل ڈیولپمنٹ, اٹس اے نیچرل تھنگ. تو یہ ایک تو سب سے بڑا ایران کا یہ چیلنج ہوگا یا انٹرسٹ ہوگا کہ وہ کسی طرح سے یہ جو اکنامک اس کا ریوائول ہے اس کو وہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لے. دین افغانستان آف کورس, افغانستان میں ایران کے بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں, اور جو خاص طور پر ہزارہ ہیں اور جو ناردرن الائنس کے ہیں لوگ, ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی ایک رول پلے کر سکتے ہیں اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے.
تو وہ ہم آخر میں جب بات کرتے ہیں تو ریجنل کنٹریز میں تو ان میں ان کا رول بھی سامنے آ جائے گا کہ انہوں نے وہ کیسے اس کو اسٹیبلائز کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ بریگیڈیئر صاحب جو آپ نے اتنے چیلنجز بتائے ہیں اس کا ذرا انٹرپلے دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا جو کھیل ہے یہ کیسے انفولڈ ہوگا اور کیسے کیسے ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیا ہوگا. اور خاص طور پہ اس بیک گراؤنڈ میں جو کرپٹ کا ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو ذمہ داری ہے ان ممالک کی, اور ہمیشہ آپ بات کرتے ہوتے ہیں کہ ریجنل سولوشن جو ہے اس کا دیکھا جائے, تو اس پرسپیکٹو میں آپ بتائیں کہ اس میں ہم کیسے بڑھیں گے آگے. اگر اس سے پہلے میں ایک دو الفاظ پاکستان کے بارے میں بول دوں. دیکھیے پاکستان از ناؤ دا موسٹ کنسرن کنٹری. سب سے زیادہ امپیکٹ ہی پاکستان کے اوپر ہوگا. اور ڈی اسٹیبلائز افغانستان مینس کہ وہاں سے امپلوژن ہو سکتے ہیں, بیلکنائزیشن ہو سکتی ہے, اس کا امپیکٹ پاکستان پہ سب سے زیادہ ہوگا. دوسرا ریفیوجیز اور آ سکتے ہیں پاکستان کے اندر. اور تیسری بات آبویسلی یہ ہے کہ پاکستان اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہے تو پاکستان کے اوپر اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. تو پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے is to ensure some sort of government in Kabul and stability وہاں پہ. اور افغانستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے اس کو مینٹین کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان سب کے لیے, اور پاکستان کے لیے بھی بہت وہ مطلب اٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو. اس کے بعد جو چیلنجز آتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی امریکنز وہاں سے جا رہے ہیں, اور جو ہم نے امریکہ کے بارے میں ہم نے بات چیت کی ہے کہ ان کو وہ لائن آف کمیونیکیشن چاہیے, ان کو بیسز چاہیے. تو وہ ہمارے لیے چیلنج اس طرح سے ہے, ایک تو پاکستان نے جتنے بیسز کی بات کر لی ہے کہ ہم نہیں دینا چاہتے, اس کے اوپر افغان طالبان نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جو بھی ریجنل کنٹریز بیسز دیں گی تو دین obviously they will come on the wrong side of the Afghan Taliban. اور وہ they have promised reprisals کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے. تو پاکستان اپنے تمام جو اتنا انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے افغان طالبان کے اندر, کیا وہ اس کو ایسی چھوٹی سی مطلب امریکن پریشر کے تحت وہ اس کو ختم کر دیں گے؟ میرا نہیں خیال, بٹ دس از اے ویری اسٹرانگ challenge for Pakistan. Then maintaining the sanctity of the CPEC and not allowing China, the US to scuttle it. بھائی CPEC تو ہمارا ابھی فیوچر کا اکنامک لائف لائن ہے. ابھی تو ہم فیز 2 میں پہنچ گئے ہیں, اسپیشل اکنامک زونز ہمارے بننے شروع ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر نے کل ہی جا کے رشاکئی میں اس کی انوگریشن کی ہے. وہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, باقی اور جگہوں پہ بھی چائنیز انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, فیصل آباد میں بھی آ رہی ہیں, اور گوادر کی طرف بھی اور آ رہی ہیں. تو ہم یہ کس طرح سے ہم الاؤ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی پریشر کے تحت ہم اپنا فیوچر اکنامک فیوچر جو ہے اس کو ہم ختم کر دیں. تو اس کے بعد جو ہم نے لائن آف کمیونیکیشنز کی بات کی ہے, ظاہری بات ہے وہ امریکن انٹرسٹ ہے. پاکستان کے لیے اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ امریکن پریشرز جو ہیں ان کو وہ وارڈ آف کرتے ہیں. اینڈ دیٹ ول بی the biggest challenge for Pakistan. ایک to stabilize Afghanistan, ward off American pressures, secure the CPEC and manage both America and China. Without making it a zero-sum game, Pakistan has to ensure کہ اس کے اپنے وائٹل انٹرسٹ جو ہیں, خاص طور پہ CPEC جو ہے وہ کسی بھی طرح سے انڈینجر نہ ہو. اور اس کے بعد اگر امریکنز ہمیں وہ تمام جو پریشرز ہم نے پہلے بات کی ہے ویسٹرن کنٹریز اور IFIs اور FATF وغیرہ کی, عربس کی, تو دین پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے دیٹ ول ہیو ٹو کم انٹو پلے, اینڈ ماسٹرفل اسٹیٹ کرافٹ از اے مسٹ. اب ہم بات کرتے ہیں وہ کرپٹ کی, جیسے آپ نے بات کی. اگر ہم ایک ساری ریجن کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو جتنے بھی ممالک افغانستان کے ارد گرد ہیں وہ سب کے سب افیکٹ ہوں گے ڈائریکٹلی اگر افغانستان کیوس میں چلا جاتا ہے اور امپلوڈ کر جاتا ہے اور ڈیسٹرائز ہو جاتا ہے. اب حالت یہ ہے کہ امریکہ نے اور ان کے ایلائز نے افغانستان کو بالکل ایک تباہ شدہ پوزیشن میں لا کر اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ جو 4 کنڈیشنز تھی امریکنز نے جو لے ڈاؤن کی تھی ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہے.
there is no government in Afghanistan worth its name. There is no intra-Afghan dialogue. There is no peace process. There is no ceasefire. There is no मतलब क्या कहना चाहिए engagement with terrorism central. When I say engagement, I mean उनको तितर बितर करने के लिए उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई किसी ने भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। वो तो बिल्कुल वैसे के वैसे तादा दम बैठे हैं, और वो मेरे ख्याल में सबसे बड़े एजेंट्स होंगे डिस्टेबलाइजेशन के लिए, टू मेंटेन दिस स्टेट ऑफ डिस्टेबलाइजेशन इन अफगानिस्तान। वो उनके एसेट है ना, उनको क्यों क्रिपल करेंगे? Exactly. And if required, and when required, they will destabilize the region, particularly Pakistan. तो वो तो शायद बनाए इसी काम के लिए गए थे, और उनको वहां पे पाला इसी काम के लिए गया था। तो अब जब हम ये सारी सूरत हाल देखते हैं कि अफगानिस्तान को किस हालत में अमेरिकन और उनके एलाइज छोड़ के जा रहे हैं, तो देन समवन हैज टू मूव इन टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। अगर कोई भी अफगानिस्तान के अंदर आके कंट्रोल को हासिल नहीं करता है, तो अफगानिस्तान को इम्प्लोड करने से और बेल्कनाइज होने से और तबाह और बर्बाद होने से कौन रोक सकता है? समवन हैज टू इंटरवीन। मेरे नजदीक वो चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और टर्की, क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, एज ए सबसेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर तमाम ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी आ जाती हैं, तो ये तमाम मिलकर दे मस्ट गेट अप, they must make a stand, move in, take charge of the Afghan situation and try to resolve it. ये इसका एक रीजनल सोल्यूशन ही आएगा। अगर नहीं कोई भी करता, अमेरिकन छोड़कर चले गए हैं, यूएन का कहीं नामो निशान नहीं है, P5+ में का कुछ पता नहीं है, और क्रिप्ट भी अगर ये काम नहीं करता, तो फिर अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज होकर और बिल्कुल ही कोलैप्स होने में कोई चीज रोक नहीं सकती है इसको। सिर्फ ये फाइनली ये बता दें कि क्रिप्ट की आपने बात की कि दैट इज द ओनली सोल्यूशन। अमेरिकन तो जाहिर चले जाएंगे, उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि ये यहाँ पे स्टेबिलिटी आए और बाकी चीजें आए। तो क्रिप्ट को कैसे हम देखेंगे कि उसको थोड़ा सा यानी इस पूरे प्रोसेस को ट्रिगर करने में चाइना को ज्यादा आगे आना चाहिए या रशिया को आगे आना चाहिए? No, we already have a forum. मैंने कहा क्रिप्ट as a subset of the Shanghai Cooperation Organization. ठीक। ये सब के सब सिवाय टर्की के, I think all of them are either members of the SCO या ऑब्जर्वर्स हैं। ईरान I think ऑब्जर्वर है वहाँ पे, और टर्की को भी वो एज ए स्पेशल। लेकिन ब्रिगेड साहब अभी तक as we speak कोई इस तरह का इनिशिएटिव हमें नजर नहीं आ रहा है। बट आना कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, वरना आप ये देखें कि अगर कोई भी वहां जाकर इंटरवीन नहीं करता या इस सिचुएशन को या स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करता, पख्तूनिस्तान का इशू दोबारा शुरू हो जाएगा। उज़्बेक्स जो है वो उज़्बेकिस्तान की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, टर्क्स जो है वो तुर्कमेनिस्तान और टर्की की तरफ चला जाएंगे, हज़ारे जो है वो ईरान की तरफ चले जाएंगे। तो पीछे अफगानिस्तान का बचेगा क्या? और अगर ये एक काम अफगानिस्तान में शुरू हुआ, तो फिर ये अफगानिस्तान के अंदर ये जो स्प्लिंटरिंग है, जो फ्रैक्चरिंग है ऑफ अ नेशन स्टेट, इट विल नॉट स्टॉप इन अफगानिस्तान, इट विल स्प्रेड। वो जैसे फ्रैक्चर स्प्रेड नहीं करते, द स्प्लिंटर्स, द फ्रैक्चर विल मूव इनटू ऑल कंट्रीज। तमाम ममालिक जो हैं उनमें मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं, और उनका इम्पैक्ट तमाम एथनिक ग्रुप्स के ऊपर जाएगा, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बहुत बड़ा आई थिंक दे मस्ट फोरस्टॉल इट, दे मस्ट क्रिएट इट, क्रिप्ट मस्ट मूव इन एंड टेक चार्ज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और क्योंकि अगर उसका जो अदरवाइज जो सिनेरियो है वो बहुत ही भयानक है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम उमूर पे कोई सैनिटी प्रिवेल करे और सब लोग जो है वो मिलके इसका कोई ना कोई हल निकाल सकें, वरना जिस तरह बताया ब्रिगेड साहब ने कि सिनेरियो जो दूसरा है वो बहुत खतरनाक है। अल्लाह खैर करेगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उस तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तूदानी हिसाब को मुबशरा मजिस्ट्राक्सन को ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।